सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला खिदमत दीनिया को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को दौलत इखलास अता फरमाए। दोस्तों, ये इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में खूबसूरत महफिल पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने बड़ी सादी सी बात अर्ज़ की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ना हर महीने कुछ नजराना देना चाहते हैं ताकि आपके घर के जो मसारिफ हैं, जो अखराजात हैं, उसमें काम आए। जो जवाब आया ना, और जवाब रब करीम की तरफ से आया, उसकी गहराई और गहराई बड़ी खूबसूरत है। इसका माना ये बनता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अगर कर ली जाए ना तो बड़ी सारी रूहानी, फिक्री और ज़हनी आसानियों का सबब वो चीज़ें बन जाती हैं। जब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया ना कि हम कुछ नजराना पेश करना चाहते हैं अहले बैत की खिदमत के लिए, और अहले बैत की खिदमत, अदब, एहतराम, इकराम ये हमें सिखाया भी नबी पाक के सहाबा ने है। या रसूलल्लाह, ये कुछ पेश करेंगे, आपने तवज्जो करनी है मेरी बात पे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, महबूब आप इनसे फरमा दें, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस तुम मेरे करीबियों से प्यार करते रहना। तुम ना अपने दिल से पूछना कि इसमें सैयदा खतीरतुल कुबरा और सैयदा आयशा सिद्दीका का एहतराम है। अपने मोबाइल से ना पूछना, पोस्ट ना लगाना, खाली अच्छे जुमले ना तराश के ले आना, कोई दो चार ज़बरदस्त शेर बना के, सजा के, सवार के, वज़न देख के ना पढ़ना, सिर्फ इसी पे इक्तिफा ना कर लेना, बल्कि अपने दिल से पूछना कि जब मौला अली का जिक्र आए तो ये मोहब्बत से धड़कता है कि नहीं। मोहब्बत कल्बी वारदात को कहते हैं। आपका दिल क्या कहता है? जब इमाम हसन का नाम आए तो दिल क्या कहता है? जब इमाम हुसैन के तज़किरे आए तो दिल क्या कहता है? जब सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा नूर छिड़े तो क्या आंखें हया से झुक जाती हैं कि नहीं? क्या तबीयत पे वो कैफ, वो सुरूर, वो रोब तारी होता है? दिल से पूछे। ये जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत, ये ज़रूरियात दीन का मसला है। हमारी मोहब्बतों का रुख और हो गया है, और हो गया है रुख। हमने और चीज़ों से मोहब्बत करनी शुरू कर दी है। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं, मशहूर आदमी से प्यार करना ज़रूरी नहीं होता, नेक आदमी से प्यार करना ज़रूरी होता। ये तवज्जो ना आप करें कि फलाना बंदा मशहूर ज़्यादा है, फलाना मालदार ज़्यादा है, उसका ओहदा बड़ा है। आपकी मोहब्बतें अगर नेक लोगों की तरफ रुझान इख्तियार करेंगे तो अच्छे लोगों की, नेक लोगों की मोहब्बत रब रसूल की मोहब्बत का रास्ता आसान करती है। अपने दिल से पूछें, ये मुहर्रम शरीफ है, आप अपने दिल से पूछें कि हुजूर के सहाबा का एहतराम कितना है। आपको पता है, मेरा एक देहात से ताल्लुक़ है, तो हमारे बुजुर्ग सादी बातें करते थे। वो ये कहते थे कि देखो जी, वो फलाने ने कभी ईद शबरात पे भी मेरे बच्चे अवल प्यार नहीं किया तो मेरा की लगता है। उसने कभी तवज्जो ही नहीं की, उसने कभी सोचा ही नहीं हमारे घराने की तरफ, हमारे बच्चों की तरफ कभी उसने प्यार ही नहीं किया, तो काहे का चचा बनता है। वो देखो फलानी जगह गया था तो सबके लिए तोहफे लाया, तो मेरे बच्चों के लिए नहीं लाया, तो काहे का मामू है। ये यानी छलकती थी चीजें, और जब उसको निचोड़ते थे तो उसमें से प्यार निकलता था कि शौक या दिल लगा हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे बंदा प्यार न भी करना चाहे तो अदाएं ऐसी होती हैं कि प्यार हो जाता है। प्यार
ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ کچھ جگہوں پہ محبت ہو جاتی ہے، کیا کیا جائے۔ میں روایت عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے اس پہ غور کرنی ہے، اور مہربانی فرمائے پھر کہہ رہا ہوں، موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ بھائی، حبشہ کی طرف نبی پاک علیہ السلام کے نا کچھ صحابہ ہجرت کر گئے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے، ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بھی شامل تھی رضی اللہ تعالی۔ جب بھی کوئی وہاں سے آتا تھا نا حبشہ سے، تو حضور پوچھتے تھے میرے عثمان کا کیا حال ہے، پوچھتے تھے، معلومات کرتے تھے۔ یہ انسان کے نا جو قلبی محبت کے انداز ہوتے۔ وہاں گئے، ایک بڑی لمبی تفصیل ہے کہ یہاں سے یہ کافر جو تھے، یہ قافلہ بنا کے بڑے بڑے سردار وہاں پہنچ گئے، جا کے شکایتیں لگائیں، نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہے، معاذ اللہ، یہ بھاگ گئے ہیں، انہیں واپس کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ آپ کے عقیدے اور نظریے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے۔ وہ جو سازش کر سکتے تھے نا وہ کی۔ جب کوئی بندہ کسی کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اسے بھی کہانیاں بڑی یاد ہو جاتی ہیں، وہ ساری سٹوریاں سنائی انہوں نے جا کے۔ لیکن نجاشی نے نا صحابہ کو ساری بات ان کی بھی سنی۔ اس نے کہا نہیں، تم جو کہتے ہو نا وہ ٹھیک کہتے ہو۔ اس نے صحابہ کو نہ صرف رکھا بلکہ ان کی سرپرستی کی، جو دنیاوی طور پر وہ کر سکتا تھا ان کے لیے کیا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں؟ وقت تو گزر گیا۔ آپ کو پتہ ہے ایک غائبانہ نماز جنازہ حضور نے پڑھا ہے۔ ہم اسے غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل اس لیے نہیں بناتے کہ اور بھی تو کتنے لوگ شہید ہوئے نا، جنگ موطا میں، احد شریف میں، بہت ساری جگہوں پہ لوگ دور دراز شہید ہو گئے۔ سرکار نے مدینے میں بیٹھ کے ان کی خبریں بھی دیں، لیکن ان کے جنازے نہیں پڑھے۔ اور اس جنازے کے بارے میں بھی ہماری رائے یہ ہے کہ وہ حضور سے دور تھا ہی نہیں، نگاہوں کے سامنے تھا۔ تو کئی باتیں ہیں، لیکن جو بات سمجھانی ہے آپ کو وہ سمجھ لیں۔ اس نے نا حضور کے صحابہ سے پیار کیا، رب نے اسے ایمان بھی دیا۔ اور اس بندے کا اعزاز یہ دیکھیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا اعزاز دیکھیں، اس کا حضور نے جنازہ بھی پڑھایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ اس کی قبر سے نور بھی نکلا کرتا تھا۔ آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں، اس گہرائی میں تھوڑا اتر جانا اور اس بات کو ذرا سمجھنا۔ سنگیو، سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ نا کچھ لوگ آئے، حضرت انس بن مالک بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ آئے حبشہ سے۔ پہلے بھی بڑے مہمان آتے تھے، وہ صحابہ میں بانٹ دیے جاتے تھے، خدمت ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ آئے نا جنہوں نے صحابہ سے پیار کیا تھا، اور جب وہ آئے نا جنہوں نے حضور سید عالم کی نسبت کا احترام کیا تھا، ان کے لیے حضور نے اسپیشل خیمہ لگوایا، ان کے لیے کھانا اسپیشل بنتا۔ حضور ان کا تھوڑا سا انفرادی خیال رکھتے۔ لوگوں نے پوچھ لیا حضور آپ ان سے بڑی پیار کرتے ہیں، ان سے بڑی محبت ہے آپ کی؟ تو میرے کریم فرمانے لگے، لوگوں جب میرے صحابہ گئے تھے انہوں نے بڑا پیار کیا تھا، بتاؤ جو میرے غلاموں سے محبت کرے میں اس سے محبت نہ کروں؟ یہ تو حضور کی محبت کا ذریعہ ہے، ذریعہ۔ ہم نے نا یہ سارا کچھ نقیبوں، خطیبوں، نعت خوانوں، شاعروں کو دے دیا ہے۔ انہوں نے بھی ہمیں پکا سبق پڑھایا ہے کہ دو نعرے ٹکا کے لگاؤ، محبت ثابت ہو گئی تمہاری۔ دونوں ہاتھ اگر کھڑے کر لو پھر تو تمہاری محبت کو 1.5 انچ اور اونچی چلی گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے تھوڑی۔ اور بھائی محبت تو دل کے جذبے کا نام ہے، دل کے جذبے۔ میری والدہ نا، میرے ابا جی بڑی عید والے دن نا چاول کا توڑا لائے، غریب گھر تھا، ٹوٹا ہی پکتا تھا زیادہ تر۔ ایک چاول کا توڑا بڑی عید پہ آ گیا 2-4 دن پہلے۔ اماں جی نے اس میں سے کچھ چاول پکائے، بڑے بہترین پکے۔ عید گزر گئی، 2-4 دن کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے۔ تو ابا جی کہنے لگے وہ توڑا کہتے ہیں، یہ سادے لوگ ہیں، ان لوگوں کو نا اپنی بات مسجع مکفہ کر کے سجا سوار کے پیش نہیں کرنی آتی۔
بندہ اپنے بچوں سے کہے کہ تم ٹوٹا کھا لینا اور کہے کہ جب سیدہ پاک کے بچوں کی باری آئے گی تو پھر میں نے صحیح والے چاول پکا کے دینے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت اصل روپ اختیار کرتی. یہاں تو اپنے بچے کا ولیمہ ہو تو بندے ذرا چاول دیکھ کے لاتے ہیں, گوشت بھی رات کو خود چیک کرتے ہیں, باورچی بھی دور سے منگاتے ہیں. جب امام حسین کی نیاز پکاتے ہو پھر بھی اسی طرح ہی کرتے ہو, دعوے اونچے اونچے لمبے لمبے. اور جناب کوئی کہہ کے تو دیکھے, پہلے تو عقیدت کا رخ ٹھیک کرے, یعنی آپ کے جذبات مت آئے. میں نے بڑے بڑے غریب اور سادے لوگ دیکھے جو پچھلی صفوں میں بیٹھ کے امام حسین کا ذکر سنتے ہیں, لیکن جب ان کے وجود کو دیکھا جاتا ہے تو اس پہ کب کبھی طاری ہوتی ہے. جب ان کی آنکھیں دیکھی جاتی ہیں تو وہ محبت میں ساون بھادوں برسا رہی ہوتی. سنو ترمذی شریف کی حدیث, نقشبندی, چشتی, سہروردی, شاذلی, اویسی, یہ سارے زور لگاتے رہے. تزکیہ, تصفیہ, لطائف, عبادات, ریاضتیں, جد و جہد, روزے شب, زندہ داری. کس لیے؟ اللہ کا قرب ملے, رب کریم کی محبت ملے. اور ترمذی شریف میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, حضور فرمانے لگے حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اور فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے. وہ تو اللہ کا محبوب ہے. جو اپنی عقیدتوں کا رخ ٹھیک کریں. آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کتنا بستے ہیں اس میں امام علی مقام, اپنی طبیعت سے. میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ آپ تو یہ پوسٹر لگا کے محبت ثابت ہوتی ہے نا, پوسٹر لگا کے اور اللہ خیر کرے شعر سنا کے, تو وہ چونکہ جو آیا ہے اس نے بھی مجمع لوٹنا ہوتا ہے نا جی. پہلے جو آتے تھے نا خطیب اور کچھ بات کرنے والے, وہ مجمع کو کچھ دے کے جاتے تھے. اب کہتے ہیں میں محفل لوٹ کے لے آیا. میں کہ ظالمہ تو کچھ دینا سی, تو لوٹ کے لے آتا ہے, تو ایک عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے. یہ کس طرح لوٹی جاتی ہے بھائی؟ محفل کو تو کچھ دیتے ہیں, اللہ جانے تو کیا لوٹ لایا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. او بھائی یہ اس طرح نہیں محبت ثابت ہوتی. آپ کے جو جذبات ہیں ان جذبات کا جو اظہار ہے, اس کے اندر جو سادگی ہے, اس کے اندر. میں نا ایک دور نکلا ہوا تھا ایک دفعہ میلاد شریف کے موقع پہ, بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں. یہ ہمارے بھائی بھی ٹائم لینے آئے, انہوں نے کہا جڑا مرضی دے چھوڑو. میں نے کہا بھی تھوڑا ویٹ کریں. اب میں زور کے بعد بھی ایک جگہ تھا, مغرب کے بعد بھی ایک جگہ جانا ہے, پھر بھی کچھ مصروفیات ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے, وہ بھی موقع نہیں ملتا پھر اس دوڑ تو چلے ہو گئی بات. یہ بھی ایک انداز ہے. ایک دوست ایک مقام پہ ایک دفعہ ملے. ایک تو وہ محفل ہوتی ہے نا جو پیر صاحب نے سجائی ہے سال کے بعد, اللہ خیر کرے. ایک مرید نے کہا لائٹنگ ساری میری, دوسرے نے کہا ساؤنڈ میرا, تیسرے نے کہا لنگر میرا, چوتھے نے کہا جو آپ کے وی آئی پی مرید آئیں گے ان کا لنگر میرا. یہ تو ہو گیا پروگرام. اور پھر کمپنی کی مشہوری بھی صحیح ہو گئی, سب جگہ بینر شینر لگ گیا. کچھ لوگ زندگی میں اور طرح کے بھی ملتے ہیں. ایک صاحب ایک دفعہ ملے, ٹائم لینے آئے تو ان کا لباس ہی بڑا عجیب و غریب قسم کا, پھٹا پرانا, کندھے پہ انہوں نے. تو مجھے کہنے لگے حضرت صاحب حضور کے میلاد کا شوق بڑا ہے, محنت کرتا ہوں, ہر مہینے 1000 دو بچا کے سائڈ پہ کرتا ہوں, پھر میں سال کے بعد کریم کے نام کی محفل سجاتا ہوں. اس شخص کے لفظوں کی سچائی اور جملوں کی سادگی. یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے, ان پڑھ بندے بھی کئی بڑے تیز ہوتے ہیں, شیشے میں نہیں شیشے میں بھی اتار لیتے ہیں, بڑے تیز, بڑا انہیں سلیقہ آتا ہے. لیکن اس آدمی کے جملوں کی سچائی اور اس کا حسن, اور جب میں نے جا کر کے اس کا گھر دیکھا اور اس کا انداز دیکھا اور اس کی معاملاتی زندگی دیکھے, تو میری سمجھ میں بات آئی کہ واقعی پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ بنا دی. یہ نہ اپنے رستے پانی خود ہی بناتا ہے. محبت سلیقے بھی سکھاتی ہے, آداب بھی سکھاتی ہے, وہ اظہار جذبات کا رنگ بھی بندے کو دیتی ہے. اپنی طبیعت بنائیں, آپ کا ذوق ہو حضور کی اولاد سے محبت کا, آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا یارو, کچھ بھی نہیں بگڑتا. بادشاہ ہی رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز, کوئی فرق نہیں آیا ان کی حکومت میں, وہ طاقتور رہے, ان کی کرسی کے چاروں پائے مضبوط رہے, کچھ بھی نہیں بگڑا.
لیکن جب بھی کوئی سید آیا نا انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، انہوں نے اپنی کرسی پہ جگہ دی، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر سارے زمانے کو پتہ ہے کہ نبیوں کے بعد بڑا درجہ حضرت ابوبکر کا ہے تو ان کو خود بھی تو پتہ ہی تھا نا، لیکن شیخ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور بھی تشریف فرما تھے۔ کیا ہوتا ہے کسی کو عزت دینے سے؟ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو درانے گفتگو کسی کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، کہ کہیں محسوس نہ ہو جائے کہ میں بھی ہوں تو شاید کوئی اور بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے نا یہاں میں عصر کی نماز کے وقت آیا ہوں اور مغرب سے پہلے میں نے چلے جانا ہے۔ اگر آپ مجھ سے مل کے اپنے اس علاقے کے مقامی علماء اور مشائخ کی کچھ ایسی باتیں میرے ساتھ ڈسکس کریں گے بھی نا کہ یہاں غلطی ہے، تو میں تو جاؤں گا۔ آپ کی مذہبی ضروریات اسی بندے نے پوری کرنی ہے جو یہاں رہتا ہے، اسی نے جنازوں میں جانا ہے، اسی نے مسائل دیکھنے ہیں، اسی بندے نے آپ کے ہر معاملے میں کام آنا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ تھوڑا سا کئی دفعہ اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھیں، حقیقت پسند بنے۔ کسی کو عزت دینے سے انسان کی عزتوں میں کمی نہیں آیا کرتی، وہ باعزت لگتا ہے، بندہ باوقار لگتا ہے اگر کسی کا اکرام کرتا ہے۔ تمام صحابہ بیٹھے ہیں اور مجمع ہے اور حضور کی بارگاہ ہے، حضرت صدیق اکبر پہلو میں بیٹھے ہیں۔ ان کا نصیب یہ ہے، وہ رہے ہی پہلو میں ہیں ساری زندگی، وہ رہے ہی پہلو میں ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، بس نصیب ہوتا ہے وہ رہے ہی ساری زندگی پہلو میں بیٹھے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا تو حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے۔ بڑے لوگ اور بھی بیٹھے تھے۔ یہ نا ہمارا مزاج بن جاتا ہے، میری طرح کے کئی لوگوں کا بن جاتا ہے۔ مثلا بچے بیٹھے ہیں طالب علم، تو ہم کہتے ہیں پتر کھولی دروازہ، پانی لے آنا ذرا، بھئی ہو گیا مزاج، اب طبیعت بن گئی ہے۔ ہمیں تو اپنے جوتوں کا بھی نہیں پتا ہوتا کہاں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم پتہ ہے کسی نہ کسی لے ہی آنے میں کئی ہوں گے، مزاج بن جاتا ہے۔ بڑے آدمی سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ بھئی اب میں شاید ساری چیزوں پہ نظر نہیں رکھ سکتا، کچھ ہیں میرے دائیں بائیں جو رکھ لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ سارے لوگ بیٹھے تھے جن کے سامنے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا، وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے، لیکن مولا علی آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر فٹافٹ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھاما، پھر انہیں لا کے نہ تو جہاں وہ بیٹھے تھے نا حضور کے پہلو میں، وہاں بٹھایا حضرت مولا علی کو، خود سامنے بیٹھ گئے۔ مجمع پہ سناٹا ہے، ضروری نہیں کہ تیری تقریر اور تیرے شعر پہ ہی ہمیشہ رونا ہے، کئی دفعہ تیرے عمل پہ بھی رونا آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ کسی کو ٹھہر کے اتر کے غریب آدمی کو سینہ لگا کے ملنا بھی اسے تڑپا دیتا ہے۔ کئی دفعہ 2 منٹ کی کسی کو شاباشی بھی رلا دیا کرتی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سب لوگ بیٹھے ہیں، تقریر نہیں ہوئی ادب کی، خطبہ نہیں پڑھا گیا، منقبت نہیں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے اٹھ کے استقبال کیا، اپنی جگہ بٹھایا، محفل کا رنگ ہی اور ہو گیا، ذہن ہی اور بن گئے۔ کوئی کیا بولتا، میرے کریم محبوب بولے۔ حضور فرمانے لگے، لوگوں دیکھا تم نے، دیکھا ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے، لوگوں قدر والے ہی کسی کی قدر کو پہچانا کرتے ہیں، عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، جو قابل احترام ہو وہی عزتیں پہچانا کرتے ہیں۔ ایک تو آپ مہربانی، میں سارا محرم میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ اچھے شاگرد استادوں کی ڈگریاں نہیں چیک کرتے، استاد ڈگریاں چیک کرتے ہیں شاگردوں کی، شاگرد استادوں کی ڈگریاں چیک۔ اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے نا تو استاد آ گیا، انگلش کا، عربی کا، اسلامیات کا، اردو کا، اس نے آ کے کہا کتابیں نکال لو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ، سب نے نکال لی۔ ایک بول پڑا، کہنے لگا استاد صاحب پہلے بتائیں آپ نے ایم اے کی ہے، اور اگر کی ہے تو ایم ایڈ بھی آپ ہیں کہ نہیں، اور اگر ایم ایڈ ہیں تو پھر بھی آپ سفارش پہ ہیں کہ میرٹ پہ ہیں؟ تو استاد پتہ کیا کرتا ہے، جنہوں نے کتابیں نکال لی ہوں کہنے پر اسے پڑھاتا ہے، اور جو سوال جواب کرے نا، پوچھے ڈگری کا، اس کو کہتا تو نکلنا کمرے سے باہر،
मेरी डिग्री पूछेगा प्रिंसिपल, मेरी डिग्री पूछेगा मुझसे बड़ा। तू कौन होता है डिग्री पूछने वाला? ओ खुदा के बंदे, हमें तो ये कहा गया था कि कुरान पाक को और अहले बैत को थाम के रखना, गुमराही करीब नहीं आएगी। हमें तो ये कहा गया था कि सहाबा सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे अल्लाह हिदायत अता करेगा। हमने उनसे हिदायत लेनी थी कि उनके मुशाजरात में कलाम करना था? हमने तो उनसे फैज लेना था। हमारा क्या काम है कि हम जाके घूमते फिरे उन चक्रों में जो हमारे हैं ही नहीं। वो मामला जो उनके दरमियान है वो अल्लाह जाने और वो जाने। आप फैज लें, आप उनसे सीखें, आप उनसे तरबियत लें। लोग उनको देख के अदब सीखते थे, लोग उनके करीब बैठते थे तो नूर हासिल करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो ये सारे उनके दोस्त थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ताजर थे ना, इस तरह का बंदा होता है उसी तरह की उसकी महफिल भी होती है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उनके दोस्त हैं, हजरत उस्मान गनी उनके दोस्त हैं, ये उनके दोस्तों की जमात है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा और फिर उनके सामने, दोस्तों के सामने बैठ के इस दर्द से हुजूर का जिक्र किया कि उनके सारे के सारे दोस्त ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। लोगों ने उनसे सीखा। तीसरी बात, हम ना अपने घरों में शान है। मैं जिंदगी में ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़ा कुछ कर सकते थे, लेकिन घर के मसाइल ने उन्हें तोड़ के रख दिया। उलझ गए बेचारे, कुछ भी नहीं कर सके। घर के अंदर के जो मसाइल होते हैं ना, बंदा घर के अंदर मजबूत रहे ना तो बड़े सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। घर के अंदर अगर इंसान मजबूत हो जाए, ये अल्लाह ताला एजाज देता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हमें घर बना के दिया है और हमें बताया है कि इस तरह करके अपना घर बनाओ। इतना वक्त नहीं ज़्यादा तफसील में जाया जाए। एक तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ना अपने बच्चों को वक्त देते थे, उनसे प्यार करते थे, उनके साथ बैठते थे, यानी इतना हुजूर प्यार करते थे। अब तो हमारे हाजी साहब और हमारे बुजुर्ग माफ़ कीजिएगा ज़्यादा नेक हो जाते हैं। वो कहते हैं मुंडे नूं लै जाओ, मैं नमाज पढ़नी होंगी, मेरे कपड़े ना लग जाए, ले जाओ इसको। ओ खुदा के बंदे, आप तो उनको वुज़ू के वक़्त ही दूर कर रहे हैं। और मुस्तफ़ा करीम का नवासों से प्यार ये था कि हुजूर नमाज पढ़ते थे और वो मुबारक कंधों पे सवारी कर लिया करते थे। चले मैं वैसे ढूंढता हूँ, अल्लाह करे आपको मिल जाए, मुझे नहीं वैसे मिला अभी तक। आपको ज़रूर मिला होगा। मेरा कोई इतना ज़्यादा मुताला भी नहीं और इतना मुशाहिदाती भी नहीं मैं कि मैं बहुत सारे दावे करूं। आजकल वैसे आपने कुछ सेठ साहब, कोई चौधरी साहब, चलें जो दरवेशी का दर्स देते हैं उनका नाम लेते हैं, कोई अल्लामा साहब, कोई पीर साहब देखे हों जिन्होंने अपना बेटा कंधे पे बिठाया हुआ हो, बाहर निकले हुए हों, देखें कभी? मैं सईदा साहब करना चाह रहा था, तुसी मैनू करा नहीं रहे। मैंने देखे नहीं थे, मैंने कहा आप बताएंगे तो मैं रजू कर जाऊंगा कि नहीं हैं। क्या ये हमारे लिए सुन्नत नहीं रसूल पाक की? ये तरीका नहीं हमारे लिए हुजूर का? यानी नवासों को कंधों पे बिठाना, या कंधों पे, कमाल हो गई है। अपना बच्चा कहा जाए ना, कभी उनकी अम्मा कह दे कि जरा उठा लो 2 मिनट, मैंने रोटी पकानी है, तो कहते हैं लो, ये भी कोई बात है? अब रोटी तब मिलेगी जब मैं बच्चे उठाऊंगा। किसके बच्चे? दीन के जो फितरी उसूल हैं उनको तो समझो। ओ खुदा के बंदे, पीर साहब के लिए सिर्फ जुब्बा और दस्तार उठाना है नहीं, कभी कभी बेटे, नवासे, पोते, उनको उठा लेना भी हुजूर का तरीका मुबारक है। एक नवासा इस कंधे पे, दूसरा इस कंधे पे, कुर्बान जाएं। गुफ्तगू का सलीका देखें, आए कौन सामने से? हजरत फारूक आजम। और गुफ्तगू में जो हुस्न और जाज़बियत है उसका भी जरा अंदाजा करें। कोई सादे घोड़े पे बैठता है, कोई अरबी नस्ल के घोड़े पे बैठता है, किसी को अल्लाह मौका देता है, बुराक अता करेगा सुबह क़यामत। हर शख्स को अल्लाह ने शानें दी। मुझे ना, अभी मैं फैसलाबाद से चला हूँ तो मेरे एक दोस्त हैं, प्यार है उनसे, उन्होंने कल गाड़ी ली है बड़ी महंगी, तो उन्होंने मुझे उस गाड़ी पे बिठा लिया। मैं उन्होंने राज कह रहा था जिन्हें जिन्हें तकना है उन्हें कहना पीर चंगे सौखे नहीं। ओ मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये अपनी गाड़ी पे बैठ जाने दे। मैं शेखुपुरा में ना तकरीर की, उस दिन भी एक दोस्त मुझे बड़ी महंगी गाड़ी पे बिठा के ले गया। उससे अगले दिन जलसा था लाहौर में, तो मुझे पर्ची आ गई
کہ پیر صاحب کام کی کرتے ہو؟ اتنی مہنگی گاڑیاں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، میری محمد پکیندے گزر گئی، اور مختصر سی میری کہانی ہے یارو، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. لیکن سوال اٹھ جاتا ہے نا، آپ سنیں نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. بات سمیٹنے کی طرف آتے ہیں. ایک کندھے پہ امام حسین ہے، ایک پہ امام حسن ہے، سامنے سے حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر اور ذوق کے آدمی تھے. ہر ذوق کی کمال ہوتا ہے، یہ شعری ذوق، یہ کمال، یہ لطافت، یہ ایک الگ شعبہ ہے، شاعروں کی دنیا الگ ہوتی ہے. وہ ایک اور ذوق کے آدمی تھے، دو ٹوک بات کرنا اور بات پہ ڈٹ جانا. اس مزاج، یہ اللہ نے انہیں مزاج دیا تھا، اور یہ بھی بڑا باکمال دیا تھا، اتنا شاندار دیا تھا، اتنا سچا دیا تھا کہ شیطان بھی دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا. لیکن حضرت عمر کو بھی یہ والا حسن دیکھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو وہاں لے آؤں، یعنی حضور کے کندھوں پہ حسنین کی سواری، یعنی کریم محبوب کے کندھوں پہ زلف عنبری کے ساتھ ان کا پیار کرنا، امامہ نور کو چومنا. سامنے سے حضرت عمر آ گئے تو ان کا بھی نا آج ذوق بنی گیا، اور اس لطافت کا بن گیا جو پہلے نہیں تھا. کہنے لگے قربان جاؤں شہزادو، کیسی اعلیٰ سواری پہ بیٹھے ہو، کیسی اعلیٰ سواری ہے. حضور نے بھی جواب دیا، فرمایا عمر تم نے جو بات کی وہ بڑی کمال کی، سواری بڑی اعلیٰ ہے، پر ذرا چہرہ اٹھا کے دیکھ تو صحیح، سوار بھی تو بڑی شان والے ہیں. ایک تو حضور وقت دیتے، اور دوسرا نا جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں نا گھر کے، اس سے بھی لاپرواہ نہ ہوا کریں، اس پر بھی توجہ دیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چونکہ ایک بڑا آدمی ہوں تو کوئی مجھے بڑا ہی کام بتایا جائے. بیگم صاحبہ نے پلیٹیں ٹوٹنے کی بات آپ کے ساتھ ہی کرنی ہے. آپ نہ کہیں کہ میں تو فیکٹری والا ہوں، پیر صاحب ہوں، تو آپ مجھے پلیٹوں کی بات بتا رہی ہیں. اس نے کہنا ہے کہ سیٹ خراب ہو گیا ہے، مہمان آئیں گے تو پلیٹیں کوئی نہیں، وہ کوئی بھی ہو، MNA صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، وہ خبر انہوں نے اس کو دینی ہے، ان کو لینی چاہیے. اس میں کوئی حرج بھی، انسان گھر کی ضروریات سے جڑتا ہے تو گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی گھر کا فرد ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جتنی دیر گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. میں بات سمیٹنے لگا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن ہی شہزادے حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے. ایک دن حضور فرمانے لگے فاطمہ آج رات بھی قیام تیرے گھر ہی کروں گا. کہتی کریم تشریف لے آئے تو ایک طرف امام حسن کو ایک طرف امام حسین کو لٹا لیا. رات گہری ہوئی تو بچے رات کو دودھ مانگا کرتے ہیں. امام حسن نے دودھ مانگا، حضور اٹھے، بکری کا دودھ دھو رہے ہیں. میں نے کہا کوئی کام اگر کبھی گھر میں آپ کر لیں گے تو کوئی عرض نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے نا آپ وابستہ ہوں گے اپنے گھر کے ساتھ. محبوب کریم علیہ السلام بکری کا دودھ دھو رہے ہیں، پیالے میں دودھ ڈالا، اتنی دیر میں امام حسین نے بھی مانگ لیا، میں نے بھی پینا ہے. حضور نے پہلے دودھ امام حسن کو دیا تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں حضور لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے. تو حضور فرمانے لگے نہیں فاطمہ پیار دونوں سے ہے، پر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا نا، اس لیے پہلے دیا ہے. آخری بات یہ ہے صبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں. اس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، دو کناروں کے بیچ دریا جب بہتا ہے نا تو ٹوٹتا نہیں، سیلاب نہیں آتا، اور وہ پانی صحیح طریقے سے نا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو لگتا ہے، باغ کو لگتا ہے، پھول اگتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، اگر وہ صحیح دریا کے کناروں کے بیچ بہے. اور اگر کہیں وہ دریا کے کنارے ٹوٹ جائیں تو سیلاب آ جاتا ہے. صبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں. اگر یہ دو آپ کے پاس ہیں نا، آپ بڑی جلدی بے حوصلہ نہیں ہوتے، کمزور نہیں پڑتے، ٹوٹ نہیں جاتے، شکوہ نہیں جلدی کرتے. اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو خواہشات بکھریں گی نہیں، آپ نا صحیح سمت، آپ کی صلاحیتیں محفوظ رہیں گی.
ایک مقام پہ جا کے آپ کچھ دے سکیں گے ملت کو، قوم کو، مذہب کو، نظریے کو، شرط یہ ہے کہ صبر اور استقامت۔ میدان کربلا میں جو سبق ہمیں دیا گیا وہ صبر اور استقامت کا ہے۔ وقت جس طرح کا بھی ہو اس نے اپنے وقت پہ گزرنا ہے۔ پوری بوتل کبھی بھی ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہیں دے گا کہ شام کو جا کے سارا سیرپ پی لینا ٹھیک ہو جاؤ، وہ کہے گا 1 چمچ صبح پینا، 1 شام پینا۔ پھر وہ آپ سے یہ بھی کہے گا، آپ کہیں گے کتنا، وہ کہے گا 1 ہفتہ، تو میں ٹھیک ہو جائیں گا، کہے گا نہیں 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آنا۔ پھر گولیاں تھوڑی کم، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، جلد بازی نہ کریں۔ آپ بالخصوص ملت کے جوان کام کر کے نا تو نتیجہ رب پہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں۔ امام حسین نے نا سارا خاندان قربان کر دیا تو اگلے دن یزید کی حکومت نہیں ٹوٹی تھی، وہ 3-4 سال حکومت کر گیا، لیکن اس کے نتیجے نکلے، وقت بدلا، پھر لوگ اٹھے، شعور بیدار ہوا۔ یہ ضروری ہے کہ سویرے انقلاب آ جائے، جلدی کس بات کی؟ آپ عمل کریں۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو زندگی میں کسی نے پوچھا ہی نہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے بعد مجھ پر تحقیق کرے گی دنیا، وہ تو بعد میں لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، جلدی نہ کریں۔ آپ وقت دیں، آپ ٹائم دیں، آپ محنت کریں، بس اپنے آپ سے اتنا پوچھ لیں کہ آپ مخلص ہیں کہ نہیں، جو رستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ حق کا ہے کہ نہیں۔ پھر جلدی نہ کریں، تھوڑا رکیں۔ ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک جلدی بڑی ہے، ہم فٹافٹ گمان کرتے ہیں، فٹافٹ ارادہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ میں نے کہہ دیا تھا تو وہ ہوا کیوں نہیں۔ یہ جلد بازی انسان کی صلاحیتوں کو ضائع کرتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ پھر اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں، ایک تو پیار کریں، عقیدت کریں، بحث نہ کریں بلکہ ان سے ہدایت لیں، اور پھر اپنے گھر والوں کو نا وقت دیں۔ اہل بیت نبوت سے جو حضور کا تعلق تھا اس سے اپنے لیے خیرات اکٹھی کریں، گھر والوں کو وقت دیں اور ان کی ضروریات آپ سے وابستہ ہوں، وہ آپ کو بات کہہ سکیں، ان کی رسائی آسان ہو آپ کے تک۔ اور آخری بات یہ کہ صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ صبر نے، اطمینان نے آپ کی زندگی ٹھنڈی اور میٹھی کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔